सुभान व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसानि नबीना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबि करीमिही मुख़बिरन व आमिरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि व अला उम्महातिल मोमिनीन व अला औलियाए उम्मती व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह। स्टेज पे मौजूद काबिल इज़्ज़त एहतराम सादात किराम उलमाए किराम तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, ख़िताब तो आपने सुना और जो इन्होंने इसमें नासिहाना बातें आपको बताई वो अपनी जगह पे बिल्कुल हक़ और सच थी। औलियाए किराम की बारगाह में आने का मकसद यही कि भाई हमको दीन का रास्ता मिली, अल्लाह उसके रसूल का रास्ता मिली। औलियाए किराम के यहाँ जो उर्स होते हैं ना, उसमें ये जो उलमाए किराम ख़िताब के लिए तशरीफ़ ले आते हैं तो उसका भी ये मतलब है कि हम अल्लाह वालों की बातें सुनें और उससे इबरत हासिल करें और जितना हो सके हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। यही होता है ना। बाकी आजकल तो जिस तरह से फाज़िल नौजवान अल्लामा मोइन साहब ना, क्या इसमें शरीफ इनका, हाँ, असलम रब्बानी साहब, इन्होंने फरमाया कि आजकल जो ये उर्स है ना, इनको तो लोगों ने तमाशा बना दिया है। अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र होना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावतें होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह के वली के मिज़ार पे अगर खिलाफ़ी शरअ बातें होंगी तो अल्लाह का वली खुश थोड़ा होगा, उल्टा नाराज़ हो जाएगा। वो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मसनवी शरीफ में, आपकी तमसीलात भी बड़ी प्यारी होती है। मसनवी शरीफ में एक वो बहरा आदमी है ना, उसके बारे में आपने लिखा है कि कोई आदमी बहरा था, कानों से सुनता नहीं था। इसके पड़ोस में कोई बीमार हो गया। अब अयादत करना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है, किसी मरीज़ की अयादत करना। तो सब जा रहे थे, इसे भी पता लगा कि भाई मेरे पड़ोस में रहता है, मैं भी जाऊँ अयादत के लिए। अब वहाँ गया, उसने सोचा कि भाई अब जाके वहाँ मैं क्या पूछूँ क्या ना पूछूँ, मैं तो सुन नहीं सकता। अब उसने सोचा कि पहले मैं पूछूँगा कैसे हो, तो वो कहेगा ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो यही कहेगा ना। तो मैं भी कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, तुम बहुत अच्छे हो। बाद में उससे पूछूंगा कि भाई आप कौन से हकीम से दवा, किस डॉक्टर से दवा ले रहे हो, तो कोई शहर सिटी का कोई अच्छे से अच्छा हकीम या डॉक्टर होगा, उसका वो नाम लेगा तो मैं कहूँगा यह डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं सवाल करूँगा कौन सी दवा खा रहे हो, तो किसी अच्छी दवा का नाम ले लेगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी दवा है, खाते रहिए। वो तो कानों से बहरा था और मरीज़ के पास गया। अल्लाह जाने उस दिन उसको शिद्दत मर्ज़ ने इतना तंग कर दिया था कि कुछ गुस्से में, कुछ टेंशन और चिंता में था, फ़िक्र में था। अब सीधा उसके पास गया, सलाम किया, सलाम के बाद पूछा कैसे हो, तो उसने कहा मैं मर रहा हूँ। इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो, अल्लाह का शुक्र है। तो वो तो गुस्से हो गया कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ और ये तो कह रहा है कि बहुत अच्छा है, ये हालत तो बहुत ही अच्छी है, सकरात में हूँ। उसके बाद फिर उसने पूछा कौन से हकीम, कौन से डॉक्टर हैं जो आपके इलाज के लिए आने वाले हैं। कहा अब तो मलकुल मौत आएगा रूह कब्ज़ करने के लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है और जिसके पास जाता है सब ठीक ही हो जाते हैं। मरीज़ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर पूछा कौन सी दवा खाते हो, जब तो जहर खाना है और क्या खाऊं, ये दवा तो बहुत ही अच्छी है, कई लोग इससे ठीक हो गए हैं। यहाँ से वापस चला, दिल में खुश हो रहा था कि बड़ा अच्छा काम किया, देखो मैं खुश करके आया हूँ। लेकिन कानों से बहरा, उसे तो पता ही नहीं ना, उसने तो उल्टा मरीज़ को नाराज़ करके आया है।
تو آج کل ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارے دلوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے. مولانا نے کہا کہ دل پہ نقطہ ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ لکل شیء ثقال و مثقلۃ القلب ذکر اللہ. اگر دل پہ زنگ چڑھ جائے نا کوئی بھی ہے، جیسے یہ لوہا ہے اس پہ زنگ جس کو کٹ بولتے ہیں نا، یہ زنگ چڑھ جائے تو اسے ہم وہ ایک طرح کا کاغذ آتا ہے. ہمارے کچھی میں تو اس کو کانچ والا کاغذ بولتے ہیں، اللہ جانے آپ کے راجستھان میں تو کیا بولتے ہیں، کچھ کا کاغذ. اب وہ ایمری یا جو بھی بولتے ہوں تو اس سے وہ صاف کیا جاتا ہے. کوئی بھی زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو اب اس سے تو کیا ہے کہ اگر دل پہ زنگ چڑھ جائے، دل کالا ہو جائے، تو اس کا علاج یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ایمری پیپر ہے یا کانچ والا پیپر 2-4 کلو کھا لو دل صاف ہو جائے. وہ تو دل بھی صاف ہو جائے گا اور آپ بھی صاف ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ارے ان کی صحبت تو الگ بات ہے. اللہ والوں کی صحبت تو الگ بات ہے. اللہ والوں کی اگر باتیں دل سے سنیں تو ان کی باتیں سننے سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کی باتیں سننے سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے. اب ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے کان ہیں وہ حق سننے سے بہرے ہو چکی ہیں. اب ہم اولیاء اکرام کے مزارات پہ جائیں اور ایسے کام خلاف شریعت کریں، ایسے کام خلاف شریعت کریں، ڈول نے تماشے نے یہ ہے ناچنا گھومنا. اور لوگوں نے تو اللہ جانے میلوں کو کیا سمجھ کے رکھا ہے، کیا سمجھ کے رکھا ہے. حالانکہ عرس یہ اولیاء اکرام کا عرس ہوتا ہے. عرس تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کے ولی کا وصال ہو جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، وہ سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، اس طرح سے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. اس میں سے لفظ عرس نکلا ہے. اب اس میں تو قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، درود اذکار ہو، صلاۃ و سلام ہو، خطابات ہوں، دین کی باتیں ہوں، نیازیں ہوں، نمازیں ہوں، یہ چیزیں ہوں. لیکن آج تو میلوں میں تماشا ہو جاتا ہے. ہمارے کچھ میں ایک حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نامی اسم گرامی آپ نے سنا ہوگا. آپ کے یہاں سہروردی طریقے کے بہت سارے بزرگ راجستھان میں بھی مدفون ہیں. تو یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے پر پوتے ہیں حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ. بڑا ان کا شاندار یہ عرس ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہی وہی چیزیں ہیں. تعجب کی بات ہے کہ لوگ ناچتے ڈسکو کرتے عورتیں اور مرد جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، خلاف شریعت یہ کام ہوتے. حالانکہ بغیر پردے کی عورت کو جانا ہی منع ہے، لیکن وہ تو ناچتے اس طرح سے جاتی ہیں. آج کل ان کا وہ میلہ وغیرہ چالو ہے، ابھی چالو ہے، لوگ پیدل بھی جاتے ہیں. تو لوگوں نے اتنا یہ عرس کے ناچ گانوں کو، حالانکہ اولیاء اکرام کی عظمت کو میں بھی مانتا ہوں، میرا بھی تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. میں ایک دارالعلوم فیض اکبری جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اسی دارالعلوم کا میں فارغ شدہ ہوں. لیکن اولیاء اکرام کی درگاہوں پہ یہ جو کام خلاف شرع ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ والے راضی نہیں ہوتے، الٹے ناراض ہو جاتی ہیں. تو وہ ایسے میلوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہے. چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے کچھ میں ایک آدمی حج پڑھنے گیا، لیکن وہ میلے کا اتنا پابند کہ ہر سال حاجی پیر کے میلے پہ جائے، درگاہ میں جائے یا نہ جائے لیکن میلے میں جائے. درگاہ میں فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کا مطلب نہیں، لیکن میلے میں ہوا جائے گا. ہر سال وہ پابندی سے جاتا ہے. وہ اگلے سال حج پڑھنے گیا تو وہاں سے واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب وہ وہاں کا سفر کیسا رہا مکہ اور مدینے کا؟ یا سفر تو بہت اچھا رہا لیکن حاجی پیر کے میلے جیسا نہیں ہو سکتا. اب مکہ اور مدینے کا سفر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سفر تو اچھا ہے لیکن حاجی پیر کا میلہ تو میلہ ہے یار، ایسا تھوڑا ہو سکتا ہے. اب وہ تماشا لوگوں نے سمجھ کے رکھا ہے. اولیاء کرام کے مزارات پہ آ کے ایسے کام کرو جس سے اللہ والے خوش ہو جائیں. ان کی نصیحتوں پہ عمل کرو. اولیاء اللہ، یہی سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، غریب نواز کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہ کتنے شریعت کے پابند تھے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی طریقت الگ سے، غلط بالکل نہیں. یہ شریعت ہی کا ایک اونچا مقام ہے جسے طریقت کہا جاتا ہے. حضرت امام ربانی مجد الفی ثانی سے کسی نے پوچھا حضور اور شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سر پہ جو بال ہوتے ہیں نا، بال، تو بال کے اندر مانگ نکالی جاتی ہے کنگھی سے. تو بال ہوں گے تو مانگ نکالی جائے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے اور طریقت اس میں مانگ ہے.
اگر بال نہیں ہوں گے تو مانگ کیسے نکالو گی؟ پھر ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ یہ دودھ ہے نا، دودھ کے اندر جو اپنے دہی بناتے ہیں، ملائی نکالتے ہیں، گھی نکالتے ہیں نا، تو اس طرح سے اگر دودھ ہوگا تو گھی نکلے گا، ورنہ گھی کہاں سے آئے گا، مکھن کہاں سے آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ شریعت دودھ کی مثال ہے، اور اس میں سے گھی اور مکھن کی مثال ہے۔ یہ طریقت، معرفت، حقیقت، یہ چیزیں ہیں۔ یہ پھل جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک مغز ہوتا ہے، آم ہے، چیکو ہے، جائفل ہے، اوپر کھال ہوتی ہے، تو اگر کھال نہیں ہوگی، اس کے اوپر وہ غلاف نہیں ہوگا تو آم خراب ہو جائے گا۔ کیلا کے اوپر کھال نکال دو تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر جب تک کھال ہے تو اس کا مغز سلامت ہے، تو شریعت ہے تو طریقت سلامت ہے۔ اگر شریعت نہیں ہوگی تو طریقت کس بات کی؟ اولیاء اللہ، اللہ والے، دیکھو ہم اولیاء کو کہتے ہیں اللہ والے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے۔ اب ظاہر بات، آپ یہاں پاٹودی میں جاؤ اور لکھا ہوگا کہ یہ فروٹ والا، اب وہاں جا کے کہوگے بھائی ایک کپ چائے بنا دے، کہ یار یہ تو فروٹ کی دکان ہے، یہاں تو فروٹ ملے گا، چائے تھوڑی ملے گی، لکھا ہوگا چائے والا۔ اور وہاں جا کے آپ کہو گے بھائی ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا فروٹ دے دے، وہ کہے گا بھائی یہاں فروٹ تھوڑا ملے گا، یہاں تو چائے ملے گی، چائے والا تو چائے ملے گی۔ تو اللہ والا تو اس کی درگاہ میں آپ کو اللہ ہی ملے گا، اللہ والا ہے تو اس کی بارگاہ میں اللہ ہی ملے گا۔ اور اللہ کب ملے؟ کہ جب اللہ کے دین کی پابندی کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرو، جب خدا ملے گا، ایسے نہیں ملے گا، ہے نا؟ ایسے کوئی صرف مولانا کا نا سبحان اللہ کہنے سے تھوڑی جنت میں جاتے ہیں، ایسے تھوڑی آسانی ہے، آسان ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت کی پابندی کرو، اولیاء اللہ سے جڑے رہو۔ اور ایک بات یاد رکھو ہے نا کہ ایمان بچانے کے جو ذریعے ہیں نا، ذرائع ہیں، ایمان بچانے کے لیے جو رستے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے رستے ہیں، ان میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ اولیاء کرام سے جڑے رہو، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ آج کل دور فتنہ ہے، اور سب سے بڑا فتنہ دجالیت کے بعد، حدیث پاک میں جن دور فتنہ کا بیان آیا ہے نا، اس میں دجال کو بہت بڑا فتنہ کہا گیا ہے، فتنۃ الدجال۔ اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ ہے یہ دور فتنہ کا وہابیت، جو لوگوں کی ایمان ایسی بلا کے چور ہیں، یہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو ایسے میں اگر ایمان کو بچانا ہے تو اللہ والوں سے جڑے رہو، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ اللہ والے وہ ہیں کہ ظاہر میں بھلے ان کی باتیں ایسی ہوں نا، ظاہر میں ایسی ہوں جو خلاف عقل ہوں، لیکن حقیقت میں عقل والے یہی ہیں، ہے نا؟ وہ آٹا گول کے کھا لیں، خلاف عقل ہے۔ لوگ کہیں یہ تو بے عقلوں کا کام ہے یار، اس کی تو روٹی بناؤ اور اچھی طرح سے کھاؤ، یہ عقل کا کام ہے، یہ تو بے عقلوں کی باتیں ہیں۔ لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں روٹی بناؤں اور روٹی کھاؤں اور اتنی دیر تک میں اللہ کا ذکر نہ کروں، ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ میں آٹا گھول کے، یہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی نے یہ قصہ لکھا ہے بزرگ کے بارے میں کہ آٹا گھول کے پی لیتا ہوں اور روٹی بناتا ہوں، پھر میں نے اس کا حساب کیا تو روٹی بنانے میں ٹائم ضائع جاتا ہے، اور آٹا گھول کے پی لیتا ہوں، اتنی بار میں 100 بار اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں، 100 بار اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں۔ اب ظاہر میں تو یہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے بے عقل ہے، نہیں، حقیقت میں عقل والے ہیں، ان کو ہی عاقل کہتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے وہ بڑا بے عقل ہے، چاہے روپیہ کتنا نہ ہو اس کے پاس، چاہے انبار لگے ہوں، لیکن وہ بے عقل ہے۔ اور جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے وہی عاقل ہے، تو عقل والے یہی ہیں۔ حضرت بیل الدانا کی مجھے بات یاد آ گئی، قبرستان ہے، یہاں بھی قبرستان ہے، حضرت بیل الدانا بھی مطلب کہ مستان تھے، بہت مست تھے۔ اب مست لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتے نہیں، وہ مجذوب ہوتے ہیں، مجاذب ہوتے ہیں، وہ ان پہ شریعت کا قاعدہ نہیں لگتا۔ حضرت بیل الدانا مست تھے اور زیادہ تر قبرستان میں رہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی قبرستان میں رہے گا تو ہم کہیں گے یار یہ تو بے عقل ہے، بستی میں آتا نہیں، ہمیشہ قبرستان میں ہی بیٹھا رہتا ہے، اس کا عقل کام نہیں کرتا۔ حضرت بیل الدانا قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ آپ یہ ویران بستی میں کیوں رہتے ہو، یہ ویران علاقہ ہے؟ تو کہا ویران تو تم ہو، ہم ویران تھوڑی ہیں، یہ علاقہ تھوڑا ویران ہے۔ جی بھائی کیوں؟ کہ تمہاری بستی بغداد میں سے 2-4 روز یہاں آتی ہے، یہاں سے کوئی وہاں نہیں جاتا۔ 2-4 یہاں آتی ہے قبرستان میں، قبرستان سے کوئی وہاں نہیں جاتا، 2-4 یہاں روز آتے ہیں۔ تو ویرانی تو تمہارے یہاں، ہمارے یہاں نہیں ہے، تمہارا علاقہ ایک دن ویران ہو جائے گا اور یہاں تو ہمارے یہاں بستی بڑھتی جائے گی۔ یہ حضرت بیل الدانا ہے نا۔ لیکن اب ظاہر میں یہ باتیں ان کی ایسی تھی کہ لوگ کہیں گے یہ عقل والی باتیں نہیں ہیں، یہ عقل والی باتیں نہیں ہیں، لیکن لوگ انہیں کیا کہتے تھے؟ بہلول، بے عقل نہیں بلکہ بہلول دانا۔ دانا کی معنی عقل مند۔ تو ان کی باتیں ظاہر میں ایسی ہوں کہ سمجھ میں نہ آئیں،
ظاہر میں ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، اور یہ ان کو اگر کوئی چیز دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں، سر کی آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور حقیقت میں عقل اس کا نام ہے، اس لیے ان کو عاقل کہتے ہیں۔ اب مجھے تقریر تو کرنے نہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ مولانا نے الحمدللہ آپ کو بہت ساری، واعظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نصیحت ملے۔ آج کل تو تقریر کرنے والے آتے ہیں نا، خطاب کرنے والے، میں تو کئی پروگراموں میں الحمدللہ جاتا ہوں، خطاب والے آتے ہیں بس تماشے سنائے، لطیفے سنائے، یہ ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم کی تقاریر دیکھو، آپ میں اس میں کوئی ایک لطیفہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہے نا۔ ان کی تقاریر آپ نے، ان کے 61 پروگرام تو ایسے ہیں کہ جو لوگ قلم بند کرتے تھے اس زمانے میں، جو آپ کی تقاریر لکھتے تھے نا، یہ ٹیپیں، یہ سیڈیاں وغیرہ یہ چیز تو نہیں تھی نا، یہ ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں تھا، تو قلم اور دوا سے لوگ لکھتے تھے۔ تو تقاریر ان کی جو لکھی گئی ان میں سے آج کل 61 تقریریں ایسی ہیں جو تباہ بھی ہو چکی ہیں، جس کا نام ہے فیض سبحانی۔ تو 61 تقریریں یہ پوری میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مذاق ہو، مشکری یا لطیفے ہوں۔ ٹھیک ہے، کبھی تقریر میں کوئی ایسا لطیفہ بھی سنا دیا، لوگ نیند میں ہیں ان کو جگانے کے لیے، تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ سرکار بھی کبھی کبھی صحابہ کرام کو کوئی ایسی باتیں سناتے تھے، صحابہ کرام کو آخرت کی یاد آ جاتی تھی، پھر اداس ہو جاتے تھے اور رونے لگتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی لطیفے بھی سنایا کرتے تھے۔ لیکن پوری تقریر لطیفوں سے بھری پڑی، پوری تقریر ایسے بھی خطیب ہوتے ہیں کہ کوئی نصیحت والی بات ہی نہیں ہوتی، بس شروع کی تقریر وہاں سے لطائف شروع کرنے دی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائیں تاکہ نذرانہ زیادہ ملے، یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو ہنسائیں، نذرانہ زیادہ ملے۔ تقریر کا مطلب، خطاب کا مطلب، واعظ کہتے ہیں، واعظ کی معنی نصیحت، واعظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین کی باتیں ملیں، ہے نا، آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں ملیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ملے۔ آپ اگر ان کو 10 باتیں سنائیں تو ایک بات پہ بھی اگر وہ عمل کریں تو خطیب کی نجات کے لیے وہ بات کافی ہے، سبحان اللہ، خطیب کی نجات کے لیے وہ بات کافی ہے، ایک بات پہ۔ شاید میں نے کسی بزرگ کا قصہ سنا تھا کہ بڑے خطیب تھے، یا ابن اکثر یا ایسا کوئی میں نے پڑھا تھا، وہ تقریر کیا کرتے تھے، وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ اب جب ان کی وفات ہوئی نا، ان کی وفات ہوئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کیا آپ کا حال ہوا؟ کہا کہ مجھے رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور اللہ نے فرمایا کہ اے بے عمل بڈھے، بے عمل بڈھے۔ تو وہی ہے نا جو واعظ اور تقریر میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کہتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تو وہی ہے نا۔ تو اب وہاں تو انکار کون کرے، اعتراف کرنا پڑے نا۔ والذین اعترفوا بذنوبہم وخلطوا عملا صالحا، تو کہ میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں مولا میں تو وہی ہوں، لوگوں کو بتاتا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ آج تجھے عذاب کروں لیکن مجھے تیری ایک بات پسند ہے، تجھے بخش دوں گا۔ کہو کون سی بات ہے میرے مولا، کون سی بات ہے؟ کہ ایک دفعہ تو نے تقریر کی تھی نا، تو تقریر میں زوردار تقریر تھی، ناسیانہ تقریر تھی، جہنم کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا، اللہ کے عذاب کے بارے میں سمجھایا، موت کے بارے میں سمجھایا، قبر کے عذاب کے بارے میں سمجھایا، وہاں جو لاش کی حالت ہوگی، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اس کے بارے میں تو نے سمجھایا۔ تو اس مجمع کے اندر لوگ رونے لگے، تو ایک میرا بندہ ایسا تھا کہ میری خوف میں کبھی بھی نہیں رویا تھا، اس دن وہ بھی رو پڑا، اس کے صدقے سے میں تجھے جنت میں داخل کر سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی رویا ہی نہیں تھا، لیکن تیری تقریر سن کے وہ بھی رو دیا، تو اس کے آنسوں کے صدقے میں تجھے بھی بخشتا ہوں۔ تو یہ علماء، یہ ہمارے جو خطیب ہیں، تو ایسی ناسیانہ باتیں کریں، ہو سکتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک بات ہے اگر کسی بندہ مومن کے دل میں اتر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہے نا، رحمت حق بہانہ جویت، بہانہ میں جویت، کوئی یہ بات اللہ کو پسند آئے، بخش دے۔ تو علماء کو حقیقت میں تقریروں میں ایسی باتیں بتانی چاہیے کہ بندے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع ہوں، شریعت کے پابند ہو جائیں۔ یہ اولیاء اللہ کا کام ہی تھا نا کہ بندوں کو اللہ کی طرف لے جانا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، کشف المحجوب میں شاید آپ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے، داتا گنج بخش علی جری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ قرآن مجید میں جو طاغوت آیا ہے، طاغوت والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کیا ہے، یہ شیاطین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے وہ طاغوت ہے، وہ تیرا بت ہے۔ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ اس کے رسول سے دور کر دے وہ تیرا طاغوت ہے، چاہے وہ تیرا مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے تیری اولاد ہو، چاہے تیرے رشتہ دار ہو، چاہے تیری بیوی ہو، چاہے تیرا خاوند ہو، کوئی بھی ہو، چاہے تیرا سیٹ ہو، تو نوکری کر رہا ہے، تیرا سیٹ کر رہا ہے نماز نہیں پڑھنی، تب میں تجھے تنخواہ دوں گا، تو وہ تیرا طاغوت ہے۔ تیری بیوی کہہ رہی ہے کہ شادی میں ڈول تو بجانا پڑے گا، ہے نا، ناچنے والوں کو بلانا پڑے گا، وہ عورت تیرے لیے طاغوت ہے۔
وہ تیرے لیے طاغوت ہے. تیرا مال اگر شراب میں جا رہا ہے, کسی کو ستانے میں جا رہا ہے, حرام میں دولت خرچ کر رہا ہے, تو وہ دولت تیرے لیے طاغوت ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ اس کے رسول سے روک دے وہ تیرے لیے طاغوت, تیرے لیے بت ہے. تو کسی نے پوچھا تو پھر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو جاؤ, کیوں نہ جاؤ؟ تو بھی اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اولیاء اللہ, امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اولیاء اللہ اس کے رسول سے روکتے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول سے ملا دیتی ہیں. اللہ کے ولیوں کا کام ہی ہے. بتاؤ یہ چور جو چوری کرے اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور وہ چور قطب بنے تو غوث اعظم نے اللہ سے ملا دیا, غوث اعظم نے اللہ سے ملا دیا. تو اولیاء اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ملا دیں. اب جب یہ مطلب ہوتا ہے نا, تب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر ان کی باتیں چاہے دیوانہ پنے کی ہوں, ان کی باتیں پاگلوں جیسی ہوں, لیکن لوگ ان کو پاگل کے نام سے یاد نہیں کہتے بلکہ ان کو عاقل کہتے ہیں. لوگ ان کو عاقل کہتے ہیں, ان کو دانا کہتے ہیں, یہ خواجہ دانا ہے, یہ بیلول دانا ہے, اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے, کیونکہ یہ جب اللہ کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی باتیں کہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا, اس سے اچھا کون ہوگا, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھی باتیں کہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا, خود بھی نیک کام کرے اور لوگوں کو بھی نیکی کی کام بتائے. تو اللہ والوں کی محبت دل میں رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ہم میں اور اولیاء اللہ میں بہت فرق ہے. دیکھو بڑے بڑے سیٹھ مر جاتے ہیں, بڑے سیٹھ مر جاتی ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں نا, کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, ان کی باپ داتاؤں کے اوپر درگاہیں بنا دیتی ہیں, مقبرے بنا دیتے ہیں, لیکن وہاں کوئی جاتا بھی نہیں. اب یہاں جاؤ, یہاں ایک ہمارے رادن پوری کی مطلب کہ شہر ہے گجرات میں, تو وہاں مطلب کہ وہاں کے راجہ مہاراجہ جو تھے پہلے مسلمان ہی تھے, متضالی خان جلال الدین نے, تو ان کی درگاہیں بنائی ہوئی, شاندار سنگ مرمر کی درگاہیں بنی ہوئی. لیکن وہاں آپ جاؤ تو آپ کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. اور پاس میں جاؤ تو ایک درگاہ ہے صوفی منشی علی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اس پہ پترے لگی ہوئی ہیں, کوئی شاندار مزار بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف پترے لگی ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی دیوار ہے, جالی لگی ہوئی ہے. آپ دیکھو کہ وہاں تو بھیڑ لگی رہتی ہے. یہ صرف آپ کا اور میرا خیال نہیں ہے. آپ پاکستان کا ایک عالم ہے اور دیوبندی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے, طارق جمیل صاحب ہے نا, اس کی تقریروں میں ایک دفعہ میں نے اس کی تقریر میں سنا, کبھی کبھی حق بات اور زبان پہ آ جاتی ہے. طارق جمیل کہہ رہا تھا کہ میں ترکی گیا اور ترک بادشاہ جو تھے نا, سلطان بایزید اور سلطان مراد, تو ان کی قبروں پہ گیا تو اندھیرا تھا, میں نے دیکھا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. یہ طارق جمیل کہہ رہا ہے. کون ہے یہ؟ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے, کوئی بریلی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے, اس کے بیٹے کی قبر پہ گیا سلطان مراد خان, تو وہاں بھی کوئی نہیں, اندھیرا تھا. جلدی سے اوپر آیا, پھر گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے صحابی ہیں, میں ان کے مزار پہ گیا تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. یہی طارق جمیل کہتا ہے کہ پھر میں دلی آیا, یہ دیوبندی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میں دلی آیا اور بابر بادشاہ ہمایوں کے مقبرے میں گیا. دہلی میں یہ بابر کا بیٹا ہے ہمایوں, مغل سمراٹ ہے, اس کی درگاہ پہ گئے, شاندار مقبرہ بنایا ہوا ہے, اندھیرا, اور وہ یہ چمگاڈر نہیں آتے, چمگاڈر کیا بولتے ہیں آپ لوگ, چمگاڈر اتنے بڑے لگے ہوئے کہ مجھے ڈر لگا, میں کھڑا نہیں رہا, اندھیرا, اور وہاں کوئی ایک آدمی نہیں تھا. اتنا بڑا بادشاہ, دہلی کا ہمایوں بادشاہ, اکبر کا باپ, بابر کا بیٹا, لیکن کوئی نہیں تھا, اندھیرا تھا, کچرا پڑا ہوا تھا. اور یہ طارق جمیل کہتا ہے کہ پھر میں گیا حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مزار پہ, تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی. اور یہ طارق جمیل پھر دبے الفاظ میں کہتا ہے, تب مجھے ایسا لگا ہاں ضرور ہم میں اور اللہ والوں میں فرق ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء. ہم میں اور اللہ والوں میں بہت فرق ہے, یہ طارق جمیل کہہ رہا ہے. ہم میں اور اللہ, یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا حرام ہے, یہ درگاہوں پہ جانے میں کوئی فائدہ نہیں, وہی اقرار کر رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے, وہ بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ یہی قبرستان ہے, اس میں بڑے سے بڑا کوئی نیتا ہو, میں تو کہتا ہوں بڑے سے بڑا نیتا ہو, اسے دفنا دو اور شاندار درگاہ بنا دو, کوئی وہاں جھاڑو نکالنے نہیں آئے گا,
کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا، ہے نا. اور دیکھو یہاں تو مزارات پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا واہ ہے، واہ. تو لوگوں کے دلوں میں رب ان کی محبت ڈالتا ہے. سبحان اللہ. یہی محبت ہمیں کھینچ کے اولیاء اللہ کے مزارات پہ لے آتی ہے. بس یہ چند باتیں تھیں، تقریر تو نہیں سنانی تھی، چند باتیں ایسے آپ نصیحت سمجھو یا جو بھی سمجھو، میں نے آپ سامنے، آپ حضرات کے سامنے عرض کی. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا